बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है नया निज़ाम सल्तनत। मैं आपका मेज़बान ताहिर मजीद संधू। नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम में शुरू किया कि जो दोस्त भाई सवालात भेजते हैं नया निज़ाम सल्तनत के नज़रिए के हवाले से, वो हमने इसमें शामिल किए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं औरंगज़ेब फराजी साहब। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों से सवालात आए, चूँकि जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं वो भी कंसर्न है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी कंसर्न है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम का जो आपने नज़रिया दिया है उस हवाले से। पहला सवाल आया मुल्तान से। वो ये कहते हैं कि क्या नए निज़ाम सल्तनत में चुने गए लोग मुल्की आइन या कवानीन तब्दील कर सकेंगे? जी हाँ, ये उनका सवाल है। असल में ये बात मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ। आइन जो है, जी जी, हमारा जो आइन है मुल्क का, ना ये कुरान है ना हदीस है। ठीक है, ठीक है जी। और ज़रूरत के तहत सब कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है जी। इसलिए जब सर पड़ी हो, जी जी, जब कश्ती डूब रही हो, सही सही, तो फिर ज़ाब्ते नहीं देखे जाते। ठीक है, दुनिया में जब हादसे होते हैं ना, जी जी, फिर ज़ाब्ते नहीं देखे जाते। एक मकान में आग लग गई। अच्छा, आग लग गई तो उसमें दो बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। अच्छा, अब उनका जो सारा साथ था, एक बड़ी पेटी थी उसमें था। अब हंगामी हालत हो गई। सही, अब कानून ज़ाब्ता तो ये था कि नौजवान आते, जी जी, उस बड़े संदूक को उठाते तो गली में ले जाते। जब आग लगी तो उन्होंने देखा कि अब अगर हमने संदूक ना निकाला, जी जी, अब अगर हमने नया निज़ाम सल्तनत ना दिया, जी जी, तो फिर तो फ्लॉप हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, बूढ़ा बूढ़ी ने, वो जो ट्रंक था, जी जी, उसका वजन 1.5 मन होगा, 2 मन, बूढ़े बंदे कहाँ उठा सकते हैं, उसमें सारा उनका साथ था। सही, वो दोनों उठा के घर से बाहर ले गए। अच्छा, ठीक है जी। अब आग लोग बुझाते रहे, आग बुझ गई, सारा सिस्टम ठीक हो गया। सही, तो अब उन्होंने कहा चलो अंदर सफाई सफाई की, चलो जी इनका बक्सा रख दे, पापे का और अम्मा का। सही, अब वो उन दोनों ने हाथ लगाया तो बक्सा हिला भी नहीं। अच्छा, बक्सा तो उनसे हिला ही नहीं। तो फिर 4-5 आदमियों ने लग के उस ट्रंक को, जो लोहे का था, चादर का, उसको अंदर किया। सही, तो उन्होंने कहा जी ये तो हम दोनों उठा के लाए हैं। ठीक है जी। तो एक वहाँ समझदार बंदा खड़ा था, उसने कहा उस वक्त आग लगी हुई थी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जब आग लगी हुई हो, जब जान बचानी हो, सही, फिर कोई नहीं देखता कि कानून क्या था, किस तरह क्या होगा। सही, ठीक है जी। ये हम कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, कर हम सकते नहीं उठा नहीं। सकते। कानून उस वक्त देखा जाता है। आप बिल्कुल अमन में बैठे हों, कानून की बात कर रहे हों। तो वैसे भी मैं माजरत के साथ पाकिस्तान की सड़कों पे, जी जी, पाकिस्तान के जो प्राइवेट दफ्तर हैं, इनमें किधर कानून है? कहीं भी नजर नहीं आता। कानून तो मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं अमल है। दरामद इसलिए नहीं है कि कौम जवाल पजीर है। मिनहाजुल कौम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। असल में जितने भी इदारे हैं ना, या इदारे ना भी लें आप, आम जो मुआशरा हमारा चल रहा है उसमें जो मुझे नज़र आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून की कोई वक़्त नहीं है इस वक्त। इस वक्त जो मुआशी हालात चल रहे हैं, जो अवाम है पाकिस्तान की, जो आम शहरी है, हालात से इतना मजबूर हो चुका है, इतना मजबूर हो चुका है, उसके अंदर लावा पक पक के वो बारूद बन चुका है। सर क्या जिंदगी है। हमारे मोहल्ले में जी जी, कल से मोबाइल पे ये पैगाम चल रहा है, अच्छा, कि C ब्लॉक, C1 हाई अलर्ट, चोर हैं, डाकू हैं। अब चोर डाकू को क्या करें, ये सिंध से आ गए। यार सिंध में सारे चोर डाकू रहते। सिंध वालों को तो होश ही नहीं, उन्होंने यहाँ क्या करना है यहाँ पे? हाँ, या वो जो जंगलों में रहते थे वो आ गए। हमारा सिस्टम खराब हो रहा है। ठीक, सिस्टम तो बहुत अरसे से खराब हो चुका। वो हो रहा है। और पुलिस वाले जब किसी को कहते हैं कि तूने ये चोरी क्यों की,
جی جی. میں 15-20 سال پہلے ایک گلشن آبی میں ایک سائیکل کسی نے چوری کی, اس کو لوگوں نے بڑا مارا, وہ رہا اتنے کی وہ سائیکل نہیں تھی جتنے کا اس نے لوگوں نے اس کو مارا. صحیح. اس نے کہا یار میرے بچے بیمار ہیں, جی جی, تو میں سائیکل چوری نہیں کروں گا تو کیا کروں گا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارا ذہن بیمار ہے, اس میں سر ہم نظام چینج نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. آپ نے جو ابھی فرمایا نا بندے نے سائیکل چوری کر لی, اس میں بہت سارے واقعات کورٹ ہوئے ہیں مختلف ادوار میں نا. آئین اور قانون کیا وہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ سارے کا سارا چینج ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, ایز پر ریکوائرمنٹ, ضرورت کے مطابق. اس جو ملک کی ضرورت اس وقت ہے اس حساب سے وہ آئین اور قانون کو چینج کیا جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک جو پچھلے پروگرام میں ایک بڑی خوبصورت بات دماغ میں آ گئی. جی جی. کہ آپ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ایک کو وزیر اعظم بناتے ہیں, 4 وزیر اعلیٰ بناتے ہیں, پھر فلاں بناتے ہیں, پھر کیبنٹ بناتے ہیں چھوٹی موٹی, پھر ان کو کہتے ہیں جی آپ الیکشن کرا دیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے نا. جی جی. ہم جو گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں وہ اس کو 3 سال کے لیے آپ کیئر ٹیکر بنا دیں. جو نظریہ آپ نے دیا ہے ہاں, اس کو ایز اے کیئر ٹیکر لے کے وہ سسٹم چلا قرآن اندازی سے جی جی کیئر ٹیکر بنا دیں, اور ان عطائے کریم کے اچھے پاک صاف ستھرے نیک لوگوں میں سے آپ بندے چن لیں. ٹھیک ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اس نظام کو ڈیمیج کرنا, جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں, اس کو ڈیمیج کرنے کے بعد اگر ہم ایک نظام لاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک کے اندر سے نفرت ختم ہوگی. ہماری جو جمہوریت ہے, یعنی اس سے بڑی نفرت مذہبوں کے اندر نہیں ہے. اب بجا فرماتے ہیں فریض صاحب, ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ جیسے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو یہ جو عطائے کریم کے لوگ ہیں 3 سال کے لیے ان کو ایز اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ دے دی جائے. لیکن جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے, جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتا. ہاں جی, اختیارات محدود ہوتے ہیں. اس بڑے فیصلے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, بڑے فیصلہ ہمارا کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اداروں سے بھی عوام سے بھی بڑا فیصلہ ہمارا ہے بھیک مانگنا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, قرض لینا. ہاں جی. تو یہ فیصلہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. جی جی. دوسرا یہ کہنا, مطلب میرے حساب سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے. یعنی اب میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے تجزیہ نگار, بڑے بڑے وہ لوگ جو 15-20-25 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں, وہ بھی جمہوریت کی مخالفت کر رہے ہیں. لیکن وہ جمہوریت کی مخالفت جب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں دوسرا نظام مارشاء اللہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایسے ہی, بالکل صحیح. اس کے علاوہ ان کے ذہن میں کوئی ایسا متبادل نظام نہیں ہوتا. اس کی وجہ کسی نے کوئی تیسری بات کی نہیں نا. کی نہیں. ہم تو ایک ایسی بات کر رہے ہیں. جی ایسے ہی. ہم تو ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو بڑی خوبصورت بات ہے. معذرت کے ساتھ سب لوگوں سے معذرت میری, سیاستدانوں سے بھی, سب سے. وہ جتنے بھی وہ بات کرتے ہیں جن کے ذہن میں ماشاء اللہ ہوتا ہے, اس کی ریزن ہے ایک, سب کے مفادات اس میں شامل ہوتے ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مفادات کی, عوام کے فائدوں کی بات کر رہے ہیں کہ عوام تک مفادات پہنچنے چاہیے, جو حقوق ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے. معذرت کے ساتھ میں نے اس لیے کہا کیونکہ ہر چیز میڈیا پہ اوپنلی ڈسکس ہو چکی ہے پچھلے 1 سال کے اندر. نہیں, اب تو لوگ بڑی بڑی کھلی باتیں کر رہے ہیں. جی جی. اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ڈال دیا. پھر میں نے آپ سے کہا, پھر ویلیو ٹی وی والوں نے کہا, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی چلیں آپ یہ کر لیں. ایسے ہی. تو کوئی ہم نے اس کے پیسے تھوڑی لینے ہیں. بالکل. ہم اس کی کوئی اجرت لے رہے ہیں. اور پھر کئی لوگ تو ایسے کہتے ہیں بھائی تم یہ کس طرح کر سکتے ہو, بھائی ہم نہیں کر سکتے تو تم کر لو. وہ اچھا نظام بتا دو, تم کر لو. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. یا پھر تصادم کے لیے تیار ہو جاؤ. حالات اس طرف جا چکے ہیں سر. ہاں دیکھیں نا جی, میں یہ نہیں کہتا کہ اگر پی ٹی آئی جو وہ کرے گی, لانگ مارچ کرے گی تو فلانا یہ کرے گا وہ کرے گا, کہ پتھر ادھر لگے پتھر ادھر لگے, شیشہ آپ کا ٹوٹے شیشہ میرا ٹوٹے, دماغ میرا پھٹے دماغ آپ کا پھٹے, نقصان قوم کا ہے. میں معذرت کے ساتھ فریض صاحب, یہ پی ٹی آئی یہ کسی سیاسی پارٹی کی جیسے تصادم کی بات, میں ایک اور طرف بات لے کے جانا چاہ رہا ہوں. عام انسان کی زندگی اس حد تک تنگ ہو چکی ہے, تنگ آمد بجنگ آمد. آج کسی نے سائیکل چوری کی ہے تو کل موٹر سائیکل چوری کرے گا. کوئی تنگ آ کے کسی کے گھر میں ڈکیتی کرے گا کیونکہ اس کی ضرورت ہے, اس کے بچوں کی ضرورت ہے, جو
پیسے اس کو چاہیے، وہ گورنمنٹ کی طرف سے سہولیات نہیں مل رہی ہیں، اس نے بچوں کے لیے دوائی بھی لینی ہے، بچوں کو تعلیم بھی دلوانی ہے، بچوں کے لیے خوراک بھی مہیا کرنی ہے، تو یہ تصادم اس لیول پہ شروع ہو جائے گا اگر اس کو صحیح نہ کیا گیا۔ اچھا، میں نے آج ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جو 2-4 دن میں چھپے گا۔ جی جی، اس میں میں نے یہ لکھا کہ پرانی گورنمنٹ کیسے گئی ہے، یہ گورنمنٹ کیسے آئی ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں، وہ ساری میں نے اخبار کو کہا کہ بھی آپ دیکھ لو، یہ چھاپ دینا۔ ٹھیک ہے، سچی بات ہے، کھری بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو نظام ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، جی جی، ایک ایک خوبی ہم 10 20 25 پروگرام ہم بیان کرتے جائیں گے، یعنی ایک خوبی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی سر۔ جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے، جی جی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تو انہوں نے 8-7 مشیر بنایا ہے وزیر اعظم کے، ٹھیک ہے، اور 3-4 وزیر ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنے محکمے کے علاوہ صرف یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم نے دوسروں کی مخالفت کرنی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ بھائی شیخ رشید کے پاس کوئی عہدہ تھا نا، جی جی، کوئی ملک چلانے کی ایک وزارت تھی نا، جی بالکل۔ وہ ڈیلی آ کے کسی نہ کسی ٹی وی اسٹیشن پہ پیسے بھی لیتے تھے، اور پھر میں شیخ صاحب کو ویسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں، پنڈی، میں بھی پنڈی کا رہنے والا ہوں۔ اچھا اچھا، صحیح۔ تو وہ روز آ کے انہوں نے مخالفت کرنی ہوتی، مخالفت کرنی۔ کبھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری وزارت کے اندر آج 25 فائلیں پڑی تھی، اس میں 2 فائلیں انلیگل تھی، میں نے نکال کے باہر رکھ دی، ان میں یہ نقص تھا اور وہ تھا، اور وہ فلانی کمپنی کی تھی، اور فلانے کا یہ تھا، اور کبھی تو کوئی وہ بات کرے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے۔ اچھا، اب ہوگا کیا جب ہمارا نظام سلطنت آئے گا؟ جی جی، وہ چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پی پی ہو، یہ سارے ایسے کرتے رہے۔ وہ جو 8 مشیر آپ رکھتے ہیں جو آپ کو 15-20 لاکھ روپے یا 25 لاکھ روپے پر منتھ پہ پڑتا ہے، جس کا کام صرف مخالفت کرنا ہے اور اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی شہباز گل کے صاحب کے پاس کیا ڈیوٹی تھی؟ وہ نہیں، کیٹو کے پہاڑ کو اس نے ادھر کو ادھر کرنا تھا، نہیں کرنا تھا نا، ایسے ہی۔ یا کوئی اور ایسا اس نے سبجیکٹ اس کے پاس تھا جس سے پاکستان کی بقا کا مسئلہ تھا؟ نہیں، اس نے بولنا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ فیضل حسن چوہان جب بھی آیا ٹی وی پہ، اس نے کبھی آ کے کہا کہ میں نے ٹاؤن شپ کے لیے یہ کیا، اور میرے پاس جو وزارت ہے اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، اور میں نشر و اشاعت کے فلانے محکمے کو یوں کر رہا ہوں، اس میں یہ بھلائی پیدا کر رہا ہوں؟ اس نے یہی آ کے کہا کہ میں چور اور ڈاکو ان کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اور یہ جو ہمارا جو نظام ہے نا، جی جی، اس میں یہ وزیر نہیں ہوں گے، بالکل صحیح، وزیر پرابلم نہیں ہوگا، وزیر تنقید نہیں ہوگا، وزیر تنقید نہیں ہوگا، وزیر پریشانی نہیں ہوگا۔ صحیح، اسی بات پہ ایک سوال آیا ہے۔ ہاں، اچھا، یہ سن لے، یہ سارے وزیر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ جن کے پاس یہ محکمے ہوتے ہیں نا کہ وزیر تنقید ہے، ٹھیک ہے جی، جی جی، تو میں نام بھی لے سکتا ہوں سارا کہ یہ کہ وزیر تنقید تھا۔ اور یہ مشیر جو ہے، اب مشیر کن کو چنا جاتا ہے؟ معذرت کے ساتھ ہر سیاسی جماعت کے لیڈر اور چیف اور چیئرمین سے معذرت کے ساتھ آپ اس بندے کو مشیر چنتے ہیں جو برائی کرنے کا ہیڈ ماسٹر ہو، صحیح، جو کسی کو نہ معاف کرتا ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ جی جی، اچھا، پھر میں نے اس دور میں سیاست میں تھوڑی دلچسپی لی تو میں نے یہ دیکھا کہ خدا کے بندو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ ثابت نہیں ہو رہا، صحیح، جو تم کہہ رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہو رہا۔ اور آج میں ایک بہت بڑی بات کرتا چلوں کہ آپ آج آرمی چیف کی سلیکشن وہ آدمی کر رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان میں گھس نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا سیاسی نظام ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیوں کر رہا ہے، اس کے پاس پاور ہے۔ ہاں جی، اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، اس کا بھائی چھوٹا ہے، وزیر اعظم تو وہ ہے، ایسے ہی آرڈر تو اس کا چل رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو پھر ہم نے کیا کیا ان 5-10 سالوں میں؟ اختیارات تو اسی کے پاس ہیں جس نے یہ آرمی چیف لگائے تھے۔ اب ان کو ایکسٹینشن دے دے یا ان کو، یہ کوئی ہم عجیب بات نہیں کر رہے، ہر ٹی وی چینل پہ یہ بات ہو رہی ہے، یہ ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ موجود ہے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ہمیں اس سے واسطہ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے سارے محترم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میں آج ایک کہہ رہا تھا، بلکہ آپ کو بھی میں نے کہا کہ اللہ کی قدرت دیکھیں، جس بندے کو آپ نے 7 سال قید کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، میں کوئی نون لیگ کی فیور نہیں کر رہا، وہ بندہ 6-7 نام لکھ کے ایک بندے کو ٹک کر رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے،
جو خبریں آ رہی ہیں، جو میڈیا پہ سب کچھ آ رہا ہے، ہمارا جو نظام ہے، جی جی، ہمارا جو نظام ہے اس میں یہ ٹک نہیں ہوگا، اس میں رضا الہی شامل ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ وزارتیں تو ہم ساری ختم کر دیں گے. صحیح. یہ جو نفرت ملک میں پھیلائی جاتی ہے. جی جی. سندھو صاحب، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر سیاسی رسا کشی کو جی جی میڈیا سے نکال دیں تو یہ سارے بڑے بڑے میڈیا چینل بند ہو جائیں گے. چنے لگائیں یا ریڑیاں لگائیں، بند ہو جائیں گے سر. ان کے پاس کام ہی کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں آپ. یہ جو 1.5 گھنٹے کے جو پروگرام کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم وہ ایسے ایسے اینکر ہیں، ایسے ایسے تجزیہ نگار ہیں. جی ایسے ہی. وہ پچھلے 15 سالوں سے یہ بول رہے ہیں. سر 15 سال. اچھا، فلسفہ کیا ہے؟ جی جی. جس نے راج کیا اس کے خلاف بولو. ایسے ہی ہے، بلیک میل کرتے ہیں نا. میں شیخ رشید کا بھائی میرا دوست تھا، ینگ تھے پنڈی میں. اچھا اچھا. تو یہ گارڈن کالج سے انہوں نے سیاست شروع کی. جی جی، گارڈن کالج وہاں پڑھ رہے تھے. وہ کالج روڈ پہ گارڈن کالج پنڈی جو لیاقت باغ کے پاس ہے. جی بالکل. میرا بچپن سارا جوانی وہاں گزرا. میں 10 سال وہاں گزارے، میں نے بھی گزارے. ہم تو پیدا ہی ادھر ہوئے سارے بڑے پلے ادھر. تو اس کو کسی نے مشورہ دیا اچھا کہ ایوب خان کا دور آگے کو جا رہا تھا. اچھا. اس کو لوگوں نے کہا یار تم اتنے اچھی تقریر اسٹوڈنٹ لیڈر بن گئے ہو، تو تم نے اگر دنیا میں نام پیدا کرنا ہے یا پاکستان میں کچھ سیاست میں جگہ بنانی ہے تو تم ایوب خان صاحب کی مخالفت شروع کر دو. اچھا صحیح. ٹھیک ہے جی. اور یہ میں نے اس کی فیملی کے لوگوں سے سنا. اچھا. اور اس نے وہی کام کیا. ہاں اسی نے بالکل شروع کیا تھا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. بھٹو کو کسی نے کہا کہ بھئی تم بلی تھیلے میں رہنے دینا، اور تم یہ کہنا کہ تاج شکن میں یہ ہوا اور وہ ہوا اور وہ ہو گیا، اور تم ہیرو بن جاؤ گے. ایسے ہی. جے ایم سید کے گھر میں بیٹھ کے یہ پیپل پارٹی بنی. اچھا. تو انہوں نے آپس سے ایک دوسرے سے سوال کیا کہ یار پاکستان میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ان کے 18% ہے، 82% تو ان پڑھ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر سیاست چلے گی. جو ان پڑھ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. نہیں، انہوں نے اگر بھٹو صاحب نے تاڑی مار دی، انہوں نے تاڑی مار دی. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگ گیا. تو روٹی کپڑا مکان کا، آج میں نے کالم میں بھی لکھا کہ روٹی کپڑا مکان کا جو نعرہ تھا، جی جی، یا پاکستان میں جو تبدیلی کا نعرہ تھا، کیا دیا سر. میں نے آج یہ لکھا. میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا رہا ہوں، میں خان صاحب کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے یہ لکھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حقیقی آزادی چاہیے. میں نے آج خان صاحب کو یہ لکھا کہ خان صاحب اگر اس ملک کو آپ حقیقی آزادی دینا چاہتے ہیں تو اس ملک کی حقیقی آزادی یہ ہے کہ اس ملک سے قرضہ ختم کر دیا جائے. آپ ہر جلسے میں یہ کہیں کہ میں 2026 کے جنوری تک اس ملک پہ قرضہ نہیں رہنے دوں گا، جائیں میں سارا پاکستان آپ کے پیچھے لے کے آؤں گا جو آپ کو ووٹ دے، اور پھر اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ ہوگا جو نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات سر. میں نے کہا آپ نے پتہ نہیں کتنے 31 ارب ڈالر آپ نے قرضہ لیا. تو میں نے یہ لکھا کہ ہم غلام ہیں، غلام رہیں گے. کس کے؟ ڈالر کے. ڈالر کے غلام رہیں گے. ہم ڈالر کے غلام ہیں. آپ نے اگر حقیقی آزادی دینی ہے تو یہ بتا دیں کہ ڈالر کی غلامی سے ہم کب نکلیں گے. جب ہم ڈالر کی غلامی سے نکلیں گے تو آزاد ہو جائیں گے. فیض صاحب، جو نیا نظام سلطنت آپ کا نظریہ ہے، اس میں وزارتوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کیونکہ آج کے دن میں پاکستان میں وزیر اور مشیر جو قومی اسمبلی کے ہیں 72 ہیں. پیچھے بھی ایسے ہی تھے، ایسے ہی چلتے ہیں. اصل میں پیچھے تو کیا تھا، MQM بھی تھی، سارے ہی تھے نا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. کاف لیگ بھی تھی. جی جی. تو پھر جو بندہ اونچا بولتا ہے اس کو حاکم وقت اور جو سیاسی جماعت کا لیڈر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار تیری مہربانی، میکسیمم وہی ہے نا کہ تجھے وزارت دے دیں گے. ایسے ہی ہماری. اچھا، آپ کے سوال کا ایک جواب میں یہ دیتا ہوں. بل گیٹ کی کمپنی میں کتنے بل گیٹ ہے؟ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے جی. ملک ریاض کی کمپنی میں کتنے ملک ریاض ہیں؟ ایک ہی ملک ریاض. ایک ہی ہے. تو جب ایک ادارے میں ایسا ایک آدمی موجود ہو جی جی جس کی کمانڈ مضبوط ہو، جو اپنے ادارے کو صحیح چلا سکتا ہو، جب ایسا ایک وزیر اعظم موجود ہو تو پھر ریوڑ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بھی بتاتے ہیں، عام طور پر ٹی وی پہ اشتہار چلتے ہوتے تھے کہ کم بچے ہوں تو خوشحال کرانا. ٹھیک ہے نا جی. تو
اگر اس غریب ملک کو آپ 70 منسٹریاں بنا کے جی اور پھر صوبائی منسٹریاں بنا کے، اس کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ سر پیسے تو ہیں نہیں، اس ملک کے پاس کتنے پیسے ہیں کہ ایک وزیر کتنے پیسے کھاتا ہے؟ ہمارا یہ جو نظام سلطنت ہے، جی ہماری زندگی ہو نہ ہو، اس پہ عمل ہو نہ ہو، اگر اس پہ کوئی عمل کرے ٹھیک تو ایک آدمی اتنا کام کر سکتا ہے۔ اگر شیخ رشید صاحب جا کر ٹی وی پہ مخالفت چھوڑ دے تو 2 محکمے سنبھال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ سر میرا ایک سوال یہاں بنتا ہے، ہاں، میرے حساب سے جب ہر محکمے کا ایک ادارہ موجود ہے، اس میں چیف سیکرٹری بیٹھا ہوا اوپر، موسٹ سینئر بندہ وہی ہے نا؟ چیف سیکرٹری بیٹھا ہے، اس محکمے کا ایک سیکرٹری ہے، ایک سیکرٹری ہے نا؟ چیف سیکرٹری علیحدہ ہر محکمے کا ایک سیکرٹری ہے، ٹھیک ہے؟ اس سیکرٹری ہی وزیر کو بتاتا ہے جی یہ ساری چیزیں، سر وہ ایسے میں نے دیکھا ہے، اس نے کرنے وزارتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں ضرورت ہے، وزارت ایک سیولین ہو جاتا ہے نا، وزارت جو ہوگی نا جی یہ پیورلی ملازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک سسٹم ہوگا جس کے اندر وزیر ہونا ضروری ہے۔ لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جی کہ میں نے ایک وزیر کے سامنے ایک اپلیکیشن رکھی، انہوں نے کہا یار ذرا سیکرٹری صاحب کو بلاؤ۔ اچھا، کہ یار اب میں نام نہیں لیتا، صحیح، بہت بڑا بندہ ہے اس وقت، اچھا اقتدار میں بھی ہے، صحیح۔ تو وزیر کو اس کو بلایا گیا، سیکرٹری کو، اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہ جو چیک ہے نا اس کو کاٹ دیں، اچھا تو یہ کر لیں تو یہ ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ورنہ فلانا آدمی مخالفت کر رہا ہے۔ اب ہم 3 بندے ہیں، تو انہوں نے وہ جو وائٹنر جیسا وائٹ نہیں لگا دیتے وہ لگا دی، ہم نے دوبارہ اپلیکیشن ٹائپ کرائی، تو سیکرٹری نے کہا یہ سارا کچھ کر دے۔ اس کے بعد وزیر صاحب کو کہا کہ چلے جی، اس نے انیشل کر کے اندر بھیجا کہ اوکے، تو وزیر صاحب نے سائن کیا ہے، واپس گیا، اسٹیمپ لگی، وہ ہمیں مل گیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ تجربے کار وہی لوگ ہوتے ہیں، اگر پروفیسر، لیکچرار اور یہ لوگ کی ہوتے ہیں نا، جی ٹھیک ہے نا جی، اور پھر تجربہ بہت بڑی چیز ہے سر، تجربہ اتنی بڑی چیز ہے کہ امریکہ میں ایک کسینو تھا، اچھا، کسینو میں لوگ سارے جوا کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، وہاں ایک بہت بڑا بندہ آتا تھا، پیسے والا، جس کی کئی ملیں تھی، کئی جہاز تھے، یہ تھے، وہ روز آ کے جوا کھیلتا تھا، ہار جاتا تھا، جب بھی جاتا تھا ہار جاتا تھا۔ صحیح، اب میں مثال دے رہا ہوں تجربے کی۔ جی، تو ایک دن رات کو جب نکلنے لگا تو اس کسینو کا جو سویپر تھا نا، اس نے کہا سر سندھو صاحب آپ روز آتے ہیں، اب $2000 $4000 اتنے پیسے آپ ہار کے چلے جاتے ہیں، اور آپ کو فائدہ کیا ہے؟ صحیح، میں دیکھتا رہتا ہوں، میں ادھر کام کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، چھوٹے موٹے گند بند اٹھاتا ہوں، تو آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو سکھا سکتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا آپ کیسے سکھا سکتے؟ سویپر نے کہا، صحیح، کہتے جب یہ رات کو 3 بجے یا 2 بجے سحری کو جب کسینو بند ہوتا ہے، پھر 3 گھنٹے میں اس کی صفائی کرتا ہوں، اور میں فٹافٹ صفائی کر کے ایک یہ گیم کھیلتا ہوں، ایک یہ کھیلتا ہوں، ایک یہ کھیلتا ہوں، ایک یہ کھیلتا ہوں، ایک یہ کھیلتا ہوں۔ اچھا، تو میں یہ گیمیں کھیلتا رہتا ہوں، مجھے اجازت نہیں ہے کھیلنے کی، میں اگر کسی اور کسینو میں جا کے پیسے لگاؤں تو میں جیت کے آؤں۔ تو آپ اگر آپ میرے اس مشربے پہ چلے تو مجھے آپ استاد مان لے تو میں آپ کو جیتنا سکھا دوں گا۔ اچھا، اب وہ بندہ بڑا پریشان، کہاں ایک سویپر، کہاں وہ اتنا بڑا آدمی، بالکل ٹھیک۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار چلو، اس نے کہا پھر ایسا ہے کہ جب یہ سارے لوگ چلے جایا کریں تو پھر آپ واپس آ جایا کریں۔ اچھا، سویپر نے کہا ہاں جی میں آپ کو سکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے پہلے دن کیا کیا، کہنے لگا وہ جو پیچھے گول دارہ لگا ہوا ہے اس کے بیچ میں سینٹر میں، چونکہ بات پرانی ہے، اس کے سینٹر میں لکھا ہو $1000۔ صحیح، تو کہتا ہے میں ادھر دیکھتا نہیں، یہ میرے پاس وہ تیر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یوں کر کے مارتا ہے، کہتا ہے کہاں لگا سر؟ کہتا ہے $1000 پہ، کہتا ہے میں دیکھ نہیں رہا۔ صحیح، میں نے 35,000 مرتبہ اس کو مارا ہے، پریکٹس ہو گئی۔ تو پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ، پرفیکٹ ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا یہ سارا آپ سیکھ لیں۔ پھر میں نے وہ کتاب پڑھی نا، اچھا، پھر اس سویپر کے نام پر امریکہ میں درجنوں کسینو بنے، اس کے نام پر، سویپر کے نام، اس بندے نے، اس نے بنایا، وہ جو پیسے والا تھا، پیسے والے نے کہا ہم ایک کسینو بناتے ہیں، صحیح، اس میں تمہارے نام کا ہو گیا۔ صحیح، تو پھر اس نے جیتنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ ہے تجربہ۔
اب بلدیاتی نظام کا آپ کہہ رہے تھے، بلدیاتی نظام کے متعلق یہ بات ہے جی جی کہ بلدیاتی نظام، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ بنیاد ہوگی غیر جماعتی. غیر جماعتی ہوگی. سیاستدان تو ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. سیاستدان جڑ سے ہی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی. وہ غیر جماعتی ہوں گے. صحیح. ٹھیک ہے جی. آپ بھی اچھے آدمی ہیں ٹاؤن شپ میں بھی اچھا آدمی ہوں، علیم صاحب بھی اچھے آدمی ہیں، ہم تینوں الیکشن میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب عوام یہ سلیکٹ کرے گی ان تینوں میں سے کون سا سب سے زیادہ اچھا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. وہ اس کو سلیکٹ کر لے گی. اس پہ وہ پھر جو گورنمنٹ ہوگی، جو اگر صوبائی ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کا ہوگا، جو اس کا وزیر ہوگا اس کو کام دے گا، اس کو پیسے دے گا، وہ فیزیبلٹی رپورٹ بنا کے دے گا، یہ گلیاں بننی ہے، یہ بننا، یہ وہ ہے، یہ پارک بننا فلانا. ٹھیک ہے. وہاں بھی اچھائی کام آئے گی. صحیح. وہاں میں الیکشن کمیشن ہوگا. سر اس وقت وہ جو بلدیاتی نظام میں غیر سیاسی پارٹی کا الیکشن ہوگا، نان پولیٹیکل، غیر جماعتی جو الیکشن لڑیں گے، وہ 99% لوگ ایسے ہوں گے کسی نہ کسی جماعت سے، سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہوگا، دماغی طور پہ ہو. ان کی طرف سے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا، وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. کسی سیاسی جماعت کا ذکر ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہم سیاست کا ہی تو جنازہ نکال رہے ہیں. تو وہی لوگ تو آئیں گے نا سر. وہ سر بے شک آئیں گے. جی جی. نظریات تو ہیں نا. جی ٹھیک ہے. نظریات رہے. اچھا ٹھیک ہے. نظریات جس کے رہتے ہیں رہیں. جی جی. جو کسی کے ساتھ ہے اس کے ساتھ رہے. ورنہ اگر ہم نظریات پہ ہی لڑتے رہیں گے جی جی تو پھر تو ہم تصادم کی طرف ہیں. میں کہوں گا میرا لیڈر اچھا ہے، آپ کہیں گے میرا لیڈر اچھا ہے. ہم پھر وہ لیڈر نے تو کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھی. سر جو بلدیاتی نظام میں الیکشن ہو گیا، جو اس وقت ان کا سسٹم چل رہا ہے، اس وقت بلدیاتی جو الیکٹ ہوتے ہیں، جو آتے ہیں، سسٹم تو وہی جمہوری چل رہا ہے ان کا بھی. سر جمہوری ہم کہہ ہی نہیں رہے نا اس کو. نہیں، ہم تو سارا سسٹم چینج کر کے آ رہے ہیں. سسٹم چینج کر کے آ رہے ہیں. جب نیا نظام سلطنت آ گیا وہ جمہوریت نہیں ہے. نہیں ہے. جب بلدیاتی نظام میں تو جمہوریت ہے. نہیں جمہوریت نہیں ہے. وہ الیکشن ہو گیا نا. وہ سر آپ کا کیا خیال ہے جو کینیڈا میں الیکشن ہوتے ہیں جی جی وہ سیاسی جماعت ہوتی ہے بلدیات میں؟ نہیں. وہ ایک علاقے میں ایک سکھ بہت اچھا آدمی ہے، میں ملا ہوں اس سے. صحیح. لیکن کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہوتا ہے. وہ تعلق تو ہوتا ہے. جی جی. انسان کی تو فطرت میں یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی. سیاسی جماعت سے بھی رکھتا ہے، پیر فقیر سے بھی رکھتا ہے، کسی استاد سے بھی رکھتا ہے، کسی نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا نظام غیر سیاسی ہے. وہ ٹھیک ہے، اپنے اس کے دل میں جو کچھ بھی ہو، ٹھیک، اس کے دل میں جو بات بھی ہو، صحیح، جس کو بھی اپنے دماغ میں وہ لیڈر سمجھتا ہو. ہمیں تو لیڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں تو لیڈروں نے مقروض کیا ہے. صحیح. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، جو ہم نے 50-60 سال میں جو قرضہ لیا ہے، اللہ جھوٹ نہ بلوائے اور غیبت نہ ہو، یہ اگلے 55 سال میں ہم اتار نہیں سکتے. سر بہت ہم سود ہی دیتے رہیں گے. ناظرین، فرائی صاحب وقت ختم ہو چکا ہے. اچھا ناظرین، بہت کچھ اور بھی تھا لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم آج سے معذرت چاہتے ہیں. میرے پاس 5-6 سوالات اور بھی تھے. امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں ان تمام سوالوں پہ فرازی صاحب کی ماہرانہ رائے لیں گے، چونکہ نظریہ فرائی صاحب کا ہے تو اسی لیے انہی سے لیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں، آپ پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا پاکستان ہے. فرائی صاحب بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.